अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। आज सुबह जड़ांवाला में फ़जर की नमाज के वक्त क्रिश्चियन कॉलोनी में हजूम इकट्ठा होना शुरू हुआ। सुबह 7 बजे के करीब जड़ांवाला के थाना में 2 ईसाई बंदों के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर कुरान पाक की बेहुरमती और तौहीन रसालत का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। बाकायदा ऐलानात किए गए और हजूम इकट्ठा किया गया। ईसाई बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद ने जब यह देखा कि सिचुएशन क्या बन रही है तो वो अपना घर और साजो सामान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अपना ही घर, अपने ही शहर और अपने ही मुल्क में भागना पड़ गया उन लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं किया। जुर्म क्या था उनका कि वो अक़लियती बरादरी से तल्लुक़ रखते थे। ईसा नगरी और क्रिश्चियन कॉलोनी पर धावा बोला गया एक हजूम की जानिब से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सोती रह गई। 4 से ज़्यादा गिरजाघरों को तोड़ फोड़ दिया गया। 20 से ज़्यादा घर नजर आतिश कर दिए गए। तोड़ फोड़ और लूट मार तो फिर चुंगे में साथ ही आती है जब इस किस्म के हजूम ये हरकतें करते हैं। और ये हैरानी की बात यह है कि सब कुछ मज़हब के नाम पर किया गया। वो मज़हब जिससे ये हजूम और ये कौम बेबहरा है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और हमें अमेरिका में बैठे पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, मगर डीसीओ साहब, एसएसपी साहब और आईजी साहब अपनी ज़िम्मेदारी से उसी तरह बेबहरा थे जैसे ये कौम इस्लाम से, इंसानियत से और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बेबहरा हैं। बहरहाल ये एक इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ। 14 अगस्त के अपने प्रोग्राम में मैंने आपको कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की एक तकरीर सुनाई थी, बल्कि उसका कुछ हिस्सा सुनाया था। आइए उसको दोबारा सुनते हैं। मेरा ख्याल है उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ गई है। आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का ज़ाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या खबरें हैं और वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज जड़ांवाला फैसलाबाद के करीब अजीब सा वाक़या हुआ। किसी ने कह दिया कि कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है। उसके बाद लोकल लोग गुस्से में आ गए। स्वीडन वाला वाक़या पहले ही हुआ था, उसको मिला के उन्होंने जनाब वहाँ पे हमला किया चर्चेस पे, और जो ईसाइयों की आबादी थी वहाँ पे घर चलाए, चर्चेस जलाई। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस्लाम का शुरू का दौर जो था जिससे हम सारी चीज़ें इस्लाम की ड्रॉ भी करते हैं, उसमें देखा जाए तो कहीं पे भी ये नहीं हुआ कि किसी को इस तरीके से घरों में जला के दुश्मनों को, लोगों को मुसलमान किया गया, लहकर उनको उनकी तरबियत की गई, उनको सिखाया गया कि क्या चीज़ है। मैं इसमें अर्ज़ ये करूँ कि जहाँ पे हम पले बड़े हैं साहिवाल में, वहाँ पे हमारे करीब, घर के करीब ही कुछ ही फासले पर ईसाइयों की एक बस्ती थी। तो कई ईसाइयों से बहुत ज़्यादा मेल जोल भी था आम जिंदगी में भी। तो कई दफ़ा वो मिलते थे तो कोई ना कोई बात ऐसी उनके मुंह से निकल जाती थी जिसका मतलब उनको नहीं पता होता। तो उनको समझा दिया जाता था कि नहीं ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं होना चाहिए।
تو وہ فوراً چپ کر جاتے تھے, معافی مانگ لیتے تھے. اب لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, انجانے میں ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا, اور اس کے بعد اور شیطان کرواتا ہے, لازمی بات ہے. اس کے بعد اس واقعے میں بھی ایسا ہوا کہ جو لوکل مولوی تھا, اب وہ ایسی مولویوں کی پود پیدا ہو گئی ہے معذرت خانہ یہ طالبان کے رویے کے ساتھ, جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, شدت پسندی سے تعلق ہے, اور وہی ہمارے گلے کا ہار اور مصیبت بنے ہوئے ہیں. وہ اٹھتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں مولوی صاحب کے, جناب نہیں ان کو تہس نہس کر دو, یہ اسلام کے دشمن, یہ گستاخ, یہ وہ. لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر غلطی کر بیٹھتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھا امریکہ میں, اس کو وہ تبلیغ کرتے تھے, ان سے کسی یہودی نے پوچھا, جیو نے, کہ آپ کے دین میں کسی یہودی کو مارنے سے جنت نہیں مل جاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے دین میں کسی یہودی کو مسلمان کرنے سے جنت مل جاتی ہے, مارنے سے نہیں ملتی. تو اس پہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا مسلمان ہے, اسی لیے حدیث شریف میں بھی ہے, وہ 1000 درجے بہتر ہے, ایگزیکٹ الفاظ معذرت ہے مجھے یاد نہیں ہے, وہ بہتر ہے یعنی کہ ان پڑھ سے, جس کو علم نہیں ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس قسم کے واقعات سے بچنا چاہیے. یہ ہمارے لیے سیاہ دھبا ہے, کوئی بہت اعلیٰ چیز نہیں ہے. جی رحم صاحب. آج امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ جناب امریکہ کی حکومت انٹرم گورنمنٹ کو ہر طریقے سے سپورٹ کرتی ہے. احمد اس اسٹیٹمنٹ سے انتہائی خوفزدہ معلوم ہوتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں اس اسٹیٹمنٹ سے خوفزدہ ہیں. جی احمد. امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ جناب انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بھی گورنمنٹ آئی تھی, اس کو لانے میں بھی ان کا کردار تھا, اور انہوں نے اس وقت بھی بار بار کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں, اور آئی ایم ایف سے پیسے لے کے نہیں دیے تھے. آئی ایم ایف نے ناکوں چنے چبا دیے, بار بار رگڑا دیا, پھر اور مشکل جا کے بالکل ان کے سالوں کے اینڈ پہ پیسے ملے تھے, بہت رگڑا لگایا تھا, اور اس نے بڑی تباہی پھیری پاکستانی اکانومی کے ساتھ. اور ابھی بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نہ لیتے تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال امریکہ کا یہ بیان دیکھ کے پھر ایک دفعہ ڈرنے لگنے لگا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ کیا تھا, اگر وہ انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ بھی کر دیا تو اگین یہ گورنمنٹ بھی رگڑے میں آئے گی, اس کا بھی پھر بچنا مشکل ہوگا. تو بہرحال پیٹرول کی قیمت ابھی 20 روپے بڑھی ہے, بجلی کی قیمت بھی 7 روپے بڑھ گئی, 20 روپے جاتے جاتے بڑھا گئے تھے, اور پھر یہ کل بھی بڑھا دی انہوں نے انٹرم گورنمنٹ نے آتے ہی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھی علامات نظر آ رہی ہیں کہ اکانومی میں سدھار اتنی جلدی آئے گا, یا اس انٹرم, اور 2-3 دنوں سے ڈالر بھی بار چڑھ رہا ہے اور روپیہ گر رہا ہے. تو یہ چیزیں مشکل تو ہیں. شروع میں تو خیر یہ لوگوں کے نفس پہ یا اتنا دباؤ نہ ڈال سکے, لیکن گریجولی پھر اس کا دباؤ تو آئے گا, کیونکہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پھر اکانومی نہیں سنبھل گئی. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے کہ امریکہ کی یہ تھپکی جو ہے کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اب تو یہ صورتحال ہے کہ چین کی طرف سے تھپکی آئے تو پتہ چلتا ہے $2-4 بلین آ جائیں گے. امریکہ کی طرف سے تھپکی آئے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ جو پھندا ہے ہمارے گلے میں آئی ایم ایف کا ہے, اس کو اور بھی وہ ٹائٹ کر دے گا. تو اس لیے کوئی بہت اچھی علامت نہیں ہے بلنکن صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ. چین کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, رشیا کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے, کوئی امید آئے. تو سنا ہے کہ 1-2 اور پروجیکٹس میں رشیا 2-3 بڑے ڈیموں میں, کٹزرا ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم ہے, 15,000 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہوگی بجلی بنانے کی. ابھی تک پاکستان میں 6,000 میگا واٹ سے زیادہ, 5,500 میگا واٹ اتنی پاور کی کیپیسٹی بھی کسی ڈیم کے پاس نہیں ہے. تربیلا سب سے بڑا ہے, پھر منگلا, بھاشا اور داسو بھی بننے ہیں, ان میں بھی پاور کیپیسٹی ہے. لیکن کٹزرا جو ہے وہ سب سے بڑا ڈیم ہے, 15,000 میگا واٹ ہے. اس میں رشینز نے کہا ہے کہ ہمیں وہ دے دیں, ہم آپ کو آخری آفر کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں رشینز آ جاتے ہیں, چینی بھاشا اور داسو بنا رہے ہیں, تو اگر وہ کٹزرا میں آئیں یا رشینز آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. دونوں ملکوں کی طرف انویسٹمنٹ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے, اور ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اسٹیل مل بھی سنا ہے رشیا کو دی جا رہی, دیکھتے ہیں کیا سچویشن بنتی ہے. جی رانا صاحب. احمد شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کو آج نہ صرف ضمانت مل گئی بلکہ وہ جیل سے رہا ہو گئے اور انہیں دوبارہ گرفتار بھی نہیں کیا گیا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان صاحب پر سختی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا عمران خان صاحب پر بھی کوئی سختی کے چانسز مستقبل قریب میں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہو جو آئی کے ساتھ اس وقت جیل میں ہو رہا ہے. جی احمد.
جی رانا صاحب، شمدانہ گلزار اور شہریار آفریدی دو پی ٹی آئی کے بڑے رہنما. شمدانہ گلزار صاحب کو کم لوگ جانتے ہیں، شہریار آفریدی صاحب کو تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں یا زیادہ تر لوگ جانتے ہیں. دونوں کی آئی ضمانتیں ہوئیں اور آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کیا گیا اور ان پہ فرد جرم عائد کرنے کا کہا گیا کہ، اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اسلام آباد میں رہیں، اسلام آباد سے باہر نہ جائیں. ان کی اسلام آباد پوچھا گیا گھر ہے، انہوں نے کہا جی ہیں، انہوں نے کہا وہیں پہ آپ رکیں، وہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال یہ پی ٹی آئی کے لیے پہلا شرط ریلیف ہوگا. ابھی تک تو بندہ ان کے خلاف تنگی کیا جا رہا ہے. خان صاحب سے سائفر کے بارے میں بڑے سخت سوال کیے ایف آئی کی ٹیم نے. اٹک جیل میں خان صاحب کی زوجہ جو ہیں ان سے بھی بڑے سخت سوالات کیے گئے اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ڈھیر ساری کی گئیں. اور بہت سارے لوگ، نون لیگ کا ابھی بھی فل پروپیگنڈا چل رہا ہے. نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زوجہ جو ہے وہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر جادو کر رہی ہیں. اس طرح کی بڑی ڈھیر گپ شپ چل رہی ہے اس وقت، جو جس کے منہ میں آتا ہے بولتا جا رہا ہے. تو اللہ رحم کرے اس ملک پہ بھی اور اس ملک کے سیاستدانوں پہ بھی، اور سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سب کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، بجائے کہ غصے میں آ کے ہر کوئی اس چیز کے پیچھے لگ جائے کہ میرا ہی اقتدار ہو، میرے پاس ہی ساری چیزیں ہوں. خواہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ باقی لیڈران ہوں، خواہ جس کے پاس کہہ لیں کہ چیف جسٹس صاحب یا جسٹس صاحبان کے پاس کرسی آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے جتنا تحمل، بردباری اور ضبط کا مظاہرہ کریں گے ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. یہ میرا خیال عام آدمی کے لیے بھی ہے، ہر اس آدمی کے لیے بھی ہے جو کسی کرسی پہ بیٹھا ہے، اور ہر اس آدمی کے لیے، خواہ وہ ٹی وی پہ بیٹھا بول رہا ہے، یوٹیوب پہ بول رہا ہے، کسی جگہ بول رہا ہے. میرا خیال ہے تحمل، بردباری، صبر کے ساتھ کام لینا زیادہ ملک کے لیے بہتر ہے، کسی لالچ میں پڑے بغیر. یہ اقتدار کا لالچ جو ہے یہ سیاستدانوں کو کے ساتھ جو کچھ پھر کرتا ہے ساری زندگی جیلوں میں، بچے اور بھی برے حالوں میں. تو اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اللہ ترقی دے، پاکستان کی قوم کو بہتری کی طرف لے کے جائے، ترقی کی طرف لے کے جائے، صبر تحمل کی طرف لے کے جائے. تو اللہ کرے ملک ترقی کرے، سب عوام خوشحال ہوں، اسلام کا پیغام پوری دنیا میں، پوری دنیا کے ہر گھر گھر میں پھیلے، بجائے کہ قرآن اور چرچیں جلانے کے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ صبر و تحمل ہر کونے میں ضروری ہے. کوئی بندوق اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی ماچس اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی کہیں آگ لگا رہا ہے، کوئی کہیں آگ لگا رہا ہے. پوری قوم ان دا لائن آف فائر ہی اس وقت پھنسی ہوئی ہے. تو اللہ آپ سب پہ رحم کرے، سب کی مشکلیں آسان کرے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، میں آج اپنے مسیحی بھائیوں سے شرمندہ ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں منہ اصل قوم بھی ان سے شرمندہ ہونا چاہیے اور ان سے معافی مانگنی چاہیے. 2009 میں گوجرا اور 2013 میں بادامی باغ میں پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں. باہر کی دنیا میں پاکستان کا امیج بہت خراب ہو چکا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی نہیں بلکہ ہجوم کی بالادستی ہے. جس کے پاس 4 بندے ہیں وہ اٹھ کر اپنی مرضی کے کام کرتا ہے اور اس کو روکنے والا، ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا ریاست کی ہے؟ کیا ریاست موب مینٹیلٹی کو سپورٹ کرتی ہے؟ یہ موب مینٹیلٹی خواتین و حضرات ایک ٹرینڈ پکڑتی چلی جا رہی ہے اور یہ ریاست کے لیے ایک چیلنج ہے. اس موب مینٹیلٹی کو سیاستدان اور مذہبی رہنما اور مذہبی دھڑے اپنی ذاتی مفادات کے لیے بہت خوب طریقے سے استعمال کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں کچھ سوالات آپ کے سامنے اٹھانا چاہتا ہوں. ان میں سے کچھ سوالات بہت سینسٹیو نوعیت کے بھی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ مولوی حضرات میرے پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم سیاسی اور مذہبی جنونی قوم ہیں؟ کیا کسی بے گناہ کی جان لیتے وقت ہمیں بالکل خیال نہیں آتا کہ اگر اس دنیا میں نہیں تو کم از کم آخرت میں ہمیں اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا؟ کیا ہمارے اندر آخرت کا خوف بالکل نہیں ہے یا ہمارا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے؟ کیا آخرت کا خوف اور آخرت پر ایمان کا نہ ہونا ہمیں دین اسلام سے باہر نہیں کرتا؟ ہمیں یہ سوال اپنے مذہبی رہنماؤں اور علماء اکرام سے کرنے چاہیے اور ہمیں یہی سوال اپنی ریاست کے ان ذمہ داران سے بھی کرنے چاہیے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.